बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लॉज इन कुरान का ये जो रमज़ान 2020 का सफ़र था, उसके हवाले से ये जो गुज़रे हुए दिन हैं, इनको अगर याद करें तो रमज़ान शरीफ की आमद से पहले ये ख्याल आता है कि रमज़ान बहुत जल्दी आ गया। अभी कल गुज़रा था। कई लोग समझते हैं बड़ी देर से आया है, लेकिन अक्सर ये तासुर होता है। लेकिन जब रमज़ान शरीफ आके गुज़रता है तो पता लगा कि उस रफ्तार से आता नहीं है जिस रफ्तार से वापस चला जाता है। और आज हम एक इंट्रोस्पेक्शन अपने अंदर झांकने के लिए, इसलिए कि ये आज रमज़ान का आखिरी रोज़ा हो सकता है या कल आखिरी रोज़ा हो सकता है, इसलिए उस तनाजुर में और उस हवाले से मैं गुफ्तगू करूँगा दोनों दिन, आज भी और कल भी। पहला, यूँ लगता है जिस तरह कहते हैं ना कि एक मिसरा है, दौड़ पीछे की तरफ है गर्दिश अय्याम तू, कि कल आया था और आज गुजर गया, और फिर थोड़े दिन और जब गुजरेंगे ये माहौल जो बरकत का, नूर का, रहमतों का, इनायत का, करम का, अता का जब गुजर जाता है, थोड़ा सा हम आगे जाते हैं तो फिर ये कैफियत हो जाती है कि मेरे माजी के ऐ सरसब्ज़ लम्हो पलट आओ कि तन्हा रह गया हूँ। फिर बहुत खुशबख्त लोग होंगे, बड़े नसीब वाले लोग होंगे और मुकद्दर के सिकंदर होंगे जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 2021 में रमज़ान शरीफ अता फरमाएंगे और सेहत, सलामती और आफ़ियत और खैरियत के साथ वो इसके रोज़े रखेंगे। इसमें अपने रब को और अपने आप को, यानी बहैसियत अब जो हमारी जिम्मेदारियाँ और माबूद के जो फ़राइज़ हैं उन दोनों को वो याद रखेंगे। मैं इसी हवाले से कुछ बातें आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि आइए ज़रा 30 दिन पहले चलते हैं। जब हम रोज़े की तैयारी शुरू करते हैं तो जहन में होता है कि हम कुरान पाक ख़त्म करेंगे। जिन लोगों ने कुरान पाक इस महीने में ख़त्म कर लिया उनको ख़त्म कुरान की मुबारकबाद पेश करनी चाहिए और उनकी तशजीह यानी उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। और जो नहीं कर सके उनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, अपने आप समेत मैं याद हमेशा करता हूँ, रखता हूँ, कहता भी हूँ कि बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान खोलते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, तदब्बुरुल कुरान करते हैं और उसके मानी के जो समंदर हैं उनके साथ वो अपना ताल्लुक़ जोड़ लेते हैं। एक बात। दूसरा ये मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ये बात मैंने कई जगह और भी गुफ्तगुओं के और लेक्चर्स के दौरान कही हुई है कि अगर आपको कोई मसला दरपेश है, ज़ाती ज़िंदगी का, इज़्दिवाजी ज़िंदगी का, कारोबार का, किसी जगह कोई कमी आ गई है, कहीं पे कोई ख़राबी है, कोई बैलेंस कभी कभी ख़राब हो जाता है आदमी की ज़िंदगी का, कोई इम्बैलेंस आ गया है, किसी जगह ये आप समझते हैं कि आप रुक गए हैं, कोई रुकावट आ गई है, और किसी जगह आप ये समझते हैं कि जो आप चाहते हैं वो सही तरीके से हो नहीं पा रहा, तो आप इधर उधर देखने के बजाय ये मेरा आप बीती समझ लीजिए। एंड इट्स एन एक्सपीरियंस ऑफ ओवर हाफ अ सेंचुरी नाउ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप कुरान खोलिए, कुरान करीम से बड़ा मौलम और कुरान हकीम से बड़ा पुरहिकमत कोई आपको उस्ताद नहीं मिल सकेगा। और जब भी कुरान हकीम खोला जाए तो उसको उर्दू तर्जुमे के साथ देखा जाए। मैं रमज़ान शरीफ की आमद की बात कर रहा था। दोनों तरह की बातें हैं, वो दोनों तरह की बातों से ज़िंदगी इबारत है, नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी। अनफॉर्चुनेटली नेगेटिविटी हाईलाइट ज़्यादा होती है। मंतक की एक मिसाल है कि ये पिछली दीवार समझ लें, या ये सामने वाली मेरे लेफ़्ट हैंड के ऊपर जो दीवार है और इधर मेरे सामने जो राइट हैंड के ऊपर दीवार है, ये सफ़ेद कलर की है। अगर ये जो रंगदार एरिया है ना, इसमें काला दाग हो तो बहुत कम नज़र आएगा। ये भी रंगदार एरिया है आगे इस डेस्क का, लेकिन अगर सफ़ेद दीवार पे काला दाग हो तो बड़ा प्रोमिनेंट होगा, लोग उसकी तरफ ज़्यादा निशानदेही। आप एक तजुर्बा करके देख लेंगे कि एक दाग लगा दें छोटा सा, हर आदमी ये नहीं पूछेगा उसके आगे पीछे क्या, कहेगा ये कैसे लगा है। तो ये जो रमज़ान शरीफ का महीना है
It's like laundry. Hajj is like laundry. اس لیے کہ یہ روز نہیں آتے، تو اس میں اس کے دو نتیجے ہو سکتے ہیں. یہ سوچنے کی باتیں ہیں، کوئی بحث مباحثے کے لیے میں نہیں کہہ رہا، اور بحث برائے بحث کا میں قائل نہیں ہوں، کہ اگر اس مہینے میں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی جوہری تبدیلی آپ کے اندر، کوئی کیمیکل چینج، کوئی تھرڈ آئی، کوئی تیسری آنکھ کھلی ہے، وہ آئی ہے، تو سمجھ لیجئے کہ لانڈری نے اپنا کام دکھا دیا ہے. اور جو داغ تھے، جن کے بارے میں کسی نے بہت اچھا کہا کہ ہر داغ ہے اس دل میں بجز داغ ندامت، وہ دھل گئے، ندامت باقی نہیں رہی. لیکن اگر آج پیچھے دیکھ کے یہ سوچیں کہ کوئی ایسی خاص بات تو نہیں تھی، بس بڑی اچھی افطاری ہوتی تھی اور اس سے تھوڑی کم اچھی سحری ہو جاتی تھی، اور بھوک لگتی تھی، اور پانی پینے کا بڑا دل چاہتا تھا، زیادہ میں گھوم پھر نہیں سکا، تو دوڑو دوستوں کے پاس اور دنیا کے کاموں میں مشغول ہو جاؤ. صرف ایک جگہ دوڑنے کا حکم ہے، ایک جگہ صرف، دنیا داری کے کام. سورہ جمعہ میں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہ جو ہی نماز ختم ہو تو زمین میں دوڑ کے پھیل جاؤ، جلدی کرو، اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی عنایتوں اور اس کے رزق میں سے اپنا حصہ تلاش کرو. یہ جو اس کا فضل ہے، یہ تلاش کیوں کرو؟ اس کے دو حصے ہیں. اس لیے کہ مسلمان کی یہ شان ہے، اس کا جو مذہب ہے اس کا یہ اعجاز ہے، اور اس کی جو کتاب ہے اس کی یہ سربلندی ہے، سرفرازی ہے، کہ ہماری زندگی صرف انفرادی نہیں ہے کہ میں اچھا ہوں اور بس کافی ہو گیا. نہیں نہیں، اس طرح نہیں ہے. آپ راضی ہیں، خوشحال ہیں، عید کی تیاری مکمل ہو گئی ہے تو آپ کا ذمہ ختم، ایسا بھی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ اجتماعی زندگی کی طرف بلاتا ہے. عبادت کیا ہے؟ بدقسمتی کے ساتھ ہم نے ایسا ماحول پیدا کر دیا کہ صرف اپنی مرضی کے لوگوں کو اپنی باتوں میں اور اپنی ریاستوں میں شریک کرتے ہیں. یہ جو ڈائیورسٹی ہے، مختلف قسم کی رائے، یہی تو خوبصورتی ہے، جس میں سے مختلف خیال جنم لیتے ہیں. کچھ غلط بھی ہو سکتے ہیں، کچھ درست ہوتے ہیں، اکثر درست ہوتے ہیں، جس میں سے مختلف اوپینینز آپ کے سامنے اور ورائٹی آف تھاٹس آتی ہیں جو آپ کے ذہن کو میرے ذہن متاثر کرتا ہے. جب بھی کوئی نئی بات کسی جگہ پہ میں دیکھوں، سنوں، محسوس کروں، تلاش کروں، تحقیق کروں، تفتیش، آگے بڑھنے کو دل چاہتا ہے. اس کی سچائی تک، اس کی حقیقت تک، اس کی بنیاد تک بندہ پہنچنا چاہتا ہے. ہر بندے میں یہ تجسس اور انویسٹیگیٹو آدمی بیٹھا ہوا ہے. کچھ لوگ اس کو لوگوں کی طرف کر دیتے ہیں کہ میں نے فلانے کی ہی بس زندگی کے اوپر میری زندگی، اس نے ایسا کیوں کیا، اس نے ایسا کیوں نہیں کیا، یہ اس نے کیوں پہنا، وہ کیوں نہیں پہنا، یہ وہ کھایا کیوں، وہ کیوں نہیں کھا سکا، وہ کیا کرتا ہے، کیا نہیں کرتا. اتنی توجہ جتنی ہم سماجی طور پہ دوسروں پہ رکھتے ہیں، اگر اپنے آپ پہ فوکس کر کے، میں نے لفظ استعمال کیا تھا انٹراسپیکشن، اردو میں ترجمہ ہے ذات کا عرفان. گریبان جھانکنا ذرا کروڈ سا محاورہ لگتا ہے مجھے. اسی پہ اگر اپنے آپ پہ توجہ دی جائے اور اپنے معمولات اور معاملات اس پہ، تو میرے خیال میں دنیا کے 90% سے زیادہ جھگڑے ختم ہو جائیں گے. دنیا میں سے جو ہر آدمی کہتا ہے نا کہ میں ٹینشن کا شکار ہوں، ٹینشن چلی جائے گی. ٹینشن ہے کیا؟ یہی ہے نا جی کہ غیر ضروری چیزوں کی طرف
ذہن کو مرتکز کر کے کانسنٹریٹ کر کے اس میں سے کہتے ہیں کانسنٹریشن سے اگر کوئی دیکھنا شروع کرے اس بتیاں بجھا دی جائیں تو اس کمرے میں اس کو جن نظر آنے شروع ہو جائیں شاید. تو یہ جو 1 مہینہ ہم نے گزارا اس میں سورہ البقرہ کی ورس نمبر 44 ہے. ارشاد گرامی اللہ رب العزت کا کہ تم دوسروں کو نیکی کے لیے کہتے ہو. ایک بڑی کانٹرڈکشن ان ٹرمز آپ کو نظر آتی ہے بعض اوقات لوگوں کی جو زندگی وہ جو ان کے ایکسپوجر والی ہے اور ان کی ذاتی زندگی اگر آپ دیکھیں. ہمارے ایک بڑے سینئر دوست تھے وکیل, تو بہت پرانی بات ہے, یہ تقریباً 40 سال پرانی بات ہے, اینڈ ہی از ویری ویل نون مین. میں جگہ بدل دیتا ہوں, گفتگو کا جو مقام تھا وہ ہمیں پتہ لگا کہ کسی جگہ وہ کسی اور جگہ تھے, میں کورٹ میں تھا, تو کہنے لگے کہ آپ کو پتہ لگا فلاں جگہ فلاں صاحب کی والدہ فوت ہو گئی ہیں, تو آپ کا کیا. میں نے کہا آپ آ جائیں, تو میں راستے میں ہوں, ایک ہی گاڑی میں بیٹھ جائیں گے اور چلتے ہیں وہاں. تو جب وہ آئے تو وہ سارے کپڑے پہنتے ہیں, انہوں نے باقاعدہ ایک ایچکن اور سفید شلوار اور پورا جو کاسٹیوم تھا وہ پہنا ہوا تھا, کوئی عرض نہیں ہے. تو آئی واز ان دی روبس, میرا جیکٹ تھی, سفید شرٹ تھی, سفید رنگ کا میں بینڈ روب کا حصہ ہے وہ پہنتا ہوں, کالر, تو یعنی میرے وکالت والے عدالت والے کپڑے تھے. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ کپڑے آپ نہیں بدلیں گے بابر. تو میں نے کہا وہ مجھ سے بڑے ہیں, تو میں نے کہا کیا ہوا, کچھ لگا ہوا ہے کسی کا. کہتے ہیں نہیں یار, یہ آپ جا رہے ہیں گاؤں اور وہاں فیونرل ہے اور آپ یہ پتلون اور کوٹ میں جائیں گے. میں نے کہا جی میرا 70 اس میں پورا ہے, آپ مجھے بتائیے کیا کمی ہے کہ میں جا کے رستے میں ہی میرا گاؤں آتا ہے, تو میں جا کے بدل لیتا ہوں, نو پرابلم. تو کہنے لگے نہیں, دیہات کے اندر جب جائیں تو یہ رکھنا چاہیے. اب یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون, کہ میں شہر میں ہوں تو اور لباس ہو, جو میں گاؤں کی طرف رخ کروں. تو یہ میں اس کو کوئی نام نہیں دینا چاہتا, آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا نہیں کہہ رہا. تو آپ کو یہ جو کانٹرڈکشن ان ٹرمز دوسروں میں نظر آتی ہے, دھیان کرنا چاہیے اپنا کہ ہم میں کتنا جو ہم لوگوں کے لیے کہتے ہیں. یہی مضمون ہے سورہ البقرہ ورس نمبر 44 کے اندر, 44 کے اندر, کہ یہ کیا سوالیہ فکرہ ہے قرآن حکیم کی اس ورس مبارکہ کا, کہ یہ کیا ہے, what is this, why is this, کہ تم لوگوں کو نیکی کرنے کے لیے کہتے ہو اور اپنے لیے تو بھول جاتے ہو. وہ جو میں نے پہلے آپ کے سامنے ورس رکھی, لما تقولون ما لا تفعلون, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تم لوگوں کہہ رہے ہوتے ہو خود کوئی نہیں کرتے. مثلا کوئی زکوٰۃ کے لیے انتہائی خوبصورت تحریر لکھے, زبردست قسم کا نظام زکوٰۃ کے اوپر لیکچر دے, اس سے اگر کوئی پوچھ لے کہ آپ نے زکوٰۃ دی ہے اور اس کے پاس جواب نہ ہو, تو اس میں کوئی تاثیر ہوگی؟ پھر اس ساری گفتگو کا, اس ساری تحریر کا محرر, مقرر, ادیب, خطیب ہونے کا پھر فائدہ کدھر گیا؟ میں دنیا کے فائدے کی بات نہیں کر رہا. اصل فائدہ کیا ہے؟ زکوٰۃ فرض ہے ایک. اصل فائدہ کیا ہے؟ زکوٰۃ امیر سے پیسے لے کے صاحب نصاب سے مال نکال کر محروم, ہیو ناٹس, ڈاؤن ٹراڈن, vulnerables آف دی سوسائٹی, جو مرضی نام دے دیجئے, پیچھے زندگی کی دوڑ میں رہ جانے والے کسی وجہ سے. اہلیت صلاحیت ایک بات ہوتی ہے, مواقع کی بھی بات ہے, پلیسنگ کی بھی بات ہے, اپرچونٹی بھی کوئی چیز ہے. ایک انگریزی کا شاعر, فلسفی شاعر تھا, وہ گزر رہا تھا کسی قبرستان میں سے, تو اس نے دیکھا کہ اندھیری رات تھی, اس سمیٹری, وہاں قبریں اور طرح کی ہوتی ہیں جو کرسچنز
سیمیٹریز ہیں ان کے اندر، تو وہاں سے گزرتے ہوئے وہ کہنے لگا کہ میں نے آسمان پہ روشن ستارے دیکھے، ستاروں کے پھر نام لیے، مجھے زورا نظر آیا، مجھے مشتری نظر آیا، مجھے فلاں نظر آیا، فلاں نظر آیا. یہ نام لینے کے بعد وہ کہتا ہے کہ پھر میں نے جو آسمان دنیا یعنی قبرستان ہے اس پہ میں نے دیکھے اور لوح مزار پہ نظر پڑتی گئی، تو فلاں بڑا آدمی، فلاں نامور آدمی، فلاں اونچا آدمی، فلاں رتبے والا آدمی، فلاں علم والے پروفیسر وہ مجھے نظر آئے. اور جو باقی قبریں تھیں جب میری ان پہ نظر گئی تو کہنے لگا کہ مجھے آسمان سے میں نے گلا کر دیا. میں نے کہا کہ کاش ان ستاروں کو اپنے ہارزن پہ چمکانے والے آسمان، کاش تم نے ان ستاروں کو جو یہاں پہ دفن ہے موقع دیا ہوتا چمکنے کا، کوئی آسمان فراہم کیا ہوتا تو یہ ان سے کم نہیں ہیں جو چمکے. بے شمار لوگ اہلیت سمیت موقع نہیں مل سکتا ان کو. اپرچونٹی اور پلیسنگ کی بھی بات جو میں کر رہا تھا اس کا میں نے ایک پہلو نکال کے آپ کے سامنے رکھا ہے. تو آپ کو مجھے اللہ رب العزت نے موقع دیا کہ ہم رمضان 2020 پہ غور کریں. پھر اس دوران اس بات پہ بھی غور کریں کہ ہم نے انفرادی کھانے پینے کا دھیان کیا یا کسی جگہ پہ. ضروری نہیں ہے پورا محلہ، ضروری نہیں ہے پورا ملک، ضروری نہیں ہے پوری یوسی، اور ضروری نہیں ہے پورا شہر. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالتے. الا وسعہا، کسی شخص پہ اتنا وزن اور بھاری چیز نہیں رکھی جائے گی جتنا وہ اس میں اٹھانے کی سکت سے زیادہ والی نہیں ہے. ہم ادھر دیکھتے رہے جہاں ہماری ضرورت تھی، اقربا میں بھی، محلے داروں میں بھی، پڑوسیوں میں بھی، ہم وطنوں میں بھی، اور عالم انسانیت میں بھی. جس کی جتنی اپج تھی، جتنی پہنچ تھی، جتنے وسائل تھے، جتنا اس کے پاس سرمایہ تھا، جتنی اس کی ریچ تھی. اور اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر یہ ایکسرسائز جو گزری کیا صرف بھوک اور پیاس تھی؟ یہ بھی سوچنے والی بات ہے. جس طرح کہتے ہیں نا، جو 9/11 کے بعد وہ والی دنیا نہیں رہی، ایک نیا ورلڈ آرڈر آ گیا. کووڈ-19 کے بعد بھی وہ والی دنیا نہیں رہی، کورونا وائرس کے آنے کے بعد ایک نیا نیچرل، وہ تو مین میڈ ورلڈ آرڈر تھا نا، جس میں دوسروں کی زمینوں پہ جا کے آتش و آہن اور بارود سلگائے جاتے رہے، گرائے جاتے رہے، جلائے جاتے رہے. تو ان دنوں میں سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے ذات سے اٹھ کے کیا کیا رمضان شریف میں. اور دیکھیے، یہ وہ واحد مذہب ہے جس میں آخری سانس تک رجوع کرنے کا، واپسی کا رستہ اور دروازہ کھلا، بہت بڑا دروازہ کھلا، اس کو کہتے ہیں توبہ کا دروازہ. کمی رہ گئی، کجی رہ گئی، دور کیا جا سکتا ہے. جب تک سانس ہے تب تک آس ہے. نیکی کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے ورس 44 البقرہ کا انتخاب کیا. آگے ہے، تم خدا کی کتاب پڑھتے ہو تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ جو بیان کرنے والے ہیں، بتانے والے ہیں، اور جو سننے والے ہیں، ان سے سوال کیا گیا ہے کہ سمجھ کے پڑھنا اللہ رب العزت کی اس کتاب کو بہت ضروری ہے. اور دو جگہ قرآن حکیم کے آغاز میں، اور جو ہم نے تمہیں دیا اسے لوگوں میں تقسیم کرو، اور آخر میں سورہ دہر ورس 80 اور آگے پڑھیے، ترجمے کے ساتھ کھول کے دیکھیے کہ آؤ ہم تمہیں بتائیں کہ اللہ کے دوست کون ہیں. وہ جو اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں نہ مجھے تم سے کوئی غرض ہے نہ ہی کوئی کام، میں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تمہیں کھانا کھلایا.
جس کو چاند رات کہتے ہیں نا، امید کا چاند نہیں، کسی کے گھر میں دیا بھجوا دیجئے تھوڑے سے کھانے کی صورت میں۔ آپ سب کو رمضان کا آخری روزہ یا سیمی فائنل روزہ مبارک ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم وصلی علیہ۔